शुक्रिया दोनों ये नगमा पेश किया उन्होंने। जनाब यहाँ हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त, बहुत से मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इम्तियाज़ साहब इकरा गर्ल्स कॉलेज सदर के प्रिंसिपल भी यहाँ पर इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, और उसके साथ साथ इम्तियाज़ साहब। क्या है भाई, क्या बात है, क्या बात है, बात क्या है, बात क्या है भाई? ये शादी की तकरीब नहीं है मियाँ, ये यौम तासीस है। माइक ऊपर, ये शादी की तकरीब नहीं है। कोई गल नहीं, सरकार की होया एने बंतर दे क्यों पे जे? ओ चौधरी साहब इधर बल्ले बल्ले क्या बात है सरकार की है? चौधरी इधर देखो, मेकअप शेकअप बड़े टीचर टच सोई सब रौनकां लगियां ने। वाह भाई वाह, क्या बात है। ओ देखो ते सही ते हो की रहा है। ये सारा बानो बाजार है और की है? तो पीछे लंडा बाजार। ओ फटे मुंह मोड़ भी जा यार चौधरी, मैं तेरे को गल पूछनी यार। ओ पूछ हां। ना ते इथे कोई ब्याह हो रहा है, अच्छा, ना कोई शादी है, अच्छा, ना कोई वलीमा है, अच्छा, ना किसी दी मरग ते आए। ओ फटे मुंह मोड़ भी जा। इथे हो की रहा है? ओ इथे हो रहा है की? ओ यो में ओ की हुंदा है तासीस। अच्छा अच्छा, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਚੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ओ साडी कौमी ਜ਼ਬਾਨ उर्दू तेन इन्ना भी नहीं पता? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ले बड़े अफसोस दी गल है फिर। ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ओ इन्ना दी सालगिरह हो रही है। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ, ਕਾਲਜ ਜੰਮੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ओ ਨੇ। फटे मुंह मोड़ भी जा। ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ। चौधरी हूं मैं गल सुन, ਹਾਂ मैं तेनू सवाल करना ही एक ਹਾਂਜੀ, एक तेन सवाल करना ही हुण। ਦੋ ਪੁੱਛ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। अच्छा फिर ਆਹੋ। ओ नहीं हैगा? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ओ हैगा? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं नहीं हैगा? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हैगा? ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ओए ओ नहीं अपना अफगानिस्तान ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ। हैगा है ना? ਆਹੋ। उत्थे रेलवे दा वजीर क्यों नहीं? ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ते अपना मुल्क ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ए प्यारा मुल्क, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ए सोहना मुल्क, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। आ जिंदा रवे, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ओ बसदा रवे। ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ते इत्थे दा वजीर खारजा क्यों नहीं हैगा? ਇੱਥੇ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿੱਥੋਂ फटे ਆਇਆ? मुंह मोड़ भी जा। ਯਾਰ ਚੌਧਰੀ, हां जी, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। केड़ी गल दी? ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਬੜਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। किवें? जनरल जिया ने इस्लाम कराती। अच्छा, IGI इस्लाम करा रही है। अच्छा, ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वे ओ किथे? अपनी फिल्म इंडस्ट्री। ओ फटे मुंह किवें? ओए फिल्मी रोना गल्ला कर दी, अल्लाह के फजल से मेरी फिल्म कामयाब जाएगी इंशाअल्लाह। मेरा डांस सबको पसंद आएगा। ओ फटे और दी और हाजी सुल्तान राय जी दा मुंह एवें होगा जिवें रबड़ दी बोकी हुंदी, ओ भी अज करन लग ओ पिया। फटे मुंह होया जिवें बदनाम करी जा रहा तू। यार चौधरी, हां जी, एक बंदा ते यार कौन हैगा बंदा यार? ओ केड़ा बंदा? ओए बड़ा टिच टाच हो के बैठा है। ओए ए बंदा, आया होया बंदा। ओए ए बंदा आहो और केड़ा नहीं बंदा? जानदा। क्यों ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਟੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਬਣੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਫੱਟੇ ਮੂੰਹ ਬੜੇ। ਯਾਰ ਥਾਣੇ ਟੰਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। मर भी जा। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਕੌਣ ਹੈ? ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗੇ ਘਰੋਂ ਫੂਕਣੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ओ फटे मुंह ओए, ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ओए अपने हैगे ने, ਕੌਣ ਨੇ? ओए हैगे ने, ਕੌਣ ਨੇ? हैगे ने इस कॉलेज दे प्रिंसिपल वारिस इकबाल साहब। अच्छा 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 ठीक है। तो बड़ा चुप करके बैठा है कि कुप्तन पता क्यों चुप करके बैठा है? मैनू नहीं पता। पता होना यार तेनू। ओ छड़ चुप कर जा, तेनू क्यों? नहीं पता? क्यों? ओए आज भरजाई हरे आए ने। अच्छा अच्छा अच्छा। ते मैं भी कहां बैठा सोचदा होना की ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਸਲਾਮ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਲਾਮ। अच्छा, ਪਿੱਛੋਂ ਸਲਾਮ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾਇਆ। अच्छा, ਘਰ ते घर की? ਇਧਰੋਂ। ओ फटे मुंह, ओ मर भी जा। ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਯਾਰ। की गल? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ, अच्छा, ਸ਼ਾਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। अच्छा, ਬੁੱਢੀ ਪਹਿਲੇ ਖਾਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ओ फटे मुंह, ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਖੈਰ अच्छा, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਤੇ या फिर ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਫੂਕੜੀ ਲਈ ਕਿ फिर ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। फटे मुंह मुड़ भी जा। ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਏ। ਗੱਲ ਦੀ? ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਵਟਾਤੇ ਨੇ। ਓਏ ਉਹ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕੀ? ਹਮ ਬੇਟੇ ਸਬਲ ਕਲਮ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਰਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਲਦ ਕਲਮ ओ ਕਾਲਜ। फटे मुंह मुड़ भी जा। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। यार मैं बड़ा बहादुर हां। ਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। कर ले फिर, ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ। कर ले फिर। ਲੈ ਫੜਾ ਸੁਬਾਂ। ए फड़ फिर। ਲੈ ਛੁਟਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਛੁਟਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੂੰ। ओ छुड़ा ली। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ले फिर तू फड़ा मैनू मैं। ਲੈ ਫੜ ਸੁ। अल्लाह मैं छुड़ावां फिर। ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈ। ओ छुड़ावां फिर। ਫੜ ਲੈ ਯਾਰ। ओ छुड़ावां ਉਹ फिर। ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਤੇ ਲੈ। अब फड़ ली फिर। ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ओ छुड़ा फिर। ਉਹ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ओ छुड़ा फिर। ਵੇਲ ਫੜੀ ਜਰਾ।
ਇੱਕ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆ। ਬਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਬੀ ਜਾਨ। तो वैसे दो तीन गल्लां बड़ियां सच्चियां कर गए। खारजा पुलिसी पढ़े लिखे लोग सारे मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ फरमा ने। ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਰਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ तो उन्होंने पूरी ज़ात के बारे बतौर मुश्तज़ खरवारे जनाब कि रोब घर च कोनी। एक दिन सोचा जनाब, छोटा जा वाक़या जब मुलाज़ा फरमाना, एक दिन सोचा कि किस तरह बेगम को डराया जाए। बेगम तो नहीं डरती, और जनाब बड़ा सोच सोच के सोचा कि कोई तरीका ऐसा हुआ कि रो पै एक बार। एक बहुत दाना और बीना बंदे को गया और उन्हें जाके क्या यार वो रोब किवें पै सकता है। उन्हें क्या मौलवी साहब नहीं जांदी करो, क्यों घर च बीबियां भैनां डरा दो, रहन दो। कहते नहीं नहीं यार समझा करो ना, आई वांट टू अंग्रेजी पढ़ाते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि रोब पड़ जाए उस पर। तो उन्हें दसिया कि एक वजीफा है, तुसी हर हफ्ते इनू करया करो, और वजीफा तुसी करोगे तो कुछ 7 हफ्तियां बाद तुसी उड़ना शुरू कर दोगे फिजा दे विच। तुसी उड़ोगे, तुहाडी बेगम डर जाणगे कि ऐ ते कोई वली है, बड़ी करामत है, ते बड़ा जनाब फैसा बड़े मुस्तकिल मिजाज आदमी है जनाब। उन्होंने बड़ी मेहनत की, वजीफा विरद करते रहे, क्लासेस से गैर हाजिरियाँ, इंग्लिश पढ़ाते हुए दरमियान में वजीफा जनाब उड़न छड़न बच्चे हैं समझा को फॉरन ईडियम पढ़ा गए ने, सानू पता नहीं लग्या जनाब। और 7 हफ्ते पूरा वजीफा करने तो बाद जनाब एक दिन अल्लाह का नाम लैके ते छाल मार दी। अपना वापटा हाउस इधर है चिट्टा जा वापटा हाउस, वो तो छाल मारी ने उड़ते उड़ते कृष्ण नगर जा पहुंचे, और घर दे उत्तों लंघ गए नहीं 4-5 बार, छूं करके ही चले गए, उधरों उड़ते हो आए ने, फिर इधर आ गए। ਉਹ ਭਾਬੀ ਹੋਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਐ ਤੇ ਕੋਈ ਵਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਔਰ ਬੜਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਸਹੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾ ਪੜੂ ਕੇ ਕਾਲਜੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਗਏ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कभी तो हंस के बोला करें, क्या कहता है। बहरहाल नई बात नहीं है चूंकि, तो बेगम आपने कुछ आज देखा? कुछ नहीं देखा? नहीं फिर भी बताएं तो सही, कोई ऐसी अनहोनी बात, कोई अजीब बात जो आपने देखी हो। अब बड़ा वकार है लहजे में, बड़े तमकनत के साथ कि अभी रोब जो है वो पढ़ने ही वाला है, कि बस पढ़ने ही वाला है। तो उन्होंने कहा हाँ एक बात याद आई, ऐसा कश्मीरी हैं घर में उर्दू बोलते हैं, एक बात याद आई, आज एक अल्लाह का कोई कामल वली, कोई दुर्वेश बगैर परों के और ना को हवाई जहाज साथ था, और वो जो है वो उड़ते जा रहे हैं, कभी यूं जा रहे हैं, कभी यूं जा रहे हैं। अच्छा फिर और किस तरफ गए? चुप करो, बता तो रही हूँ, कभी यूं जा रहे हैं, कभी यूं जा रहे हैं। मैंने तो आटे की जगह जो है वो पता नहीं मिर्चें गूंद दी हैं, पता नहीं क्या बना। तो भारत अल्लाह की कसम फैजू बड़े कोई दरवेश लगते थे, लाड प्यार ना जी। तो आपको पता है वो कौन था? नहीं अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता, मैं तो देखा है मैंने वो यूं। वही तो पूछ रहा हूँ, बताएं तो सही वो कौन था। आपने पहचाना नहीं है उन्हें? मैं कहाँ पहचानती, इतनी दूर तोड़ रहा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊंगा कौन था।
اچھا پہلے تو جیسے ہر کام مجھ سے اجازت لے کر کرتے ہو نا؟ ہاں نہیں آپ بتائیں تو صحیح. وہ منہ القلم کالی پڑھانے جاتے ہو تو میری اجازت سے جاتے ہو ادھر؟ غلط انگریزی پڑھاتے ہو, تمہیں تو انگریزی نہیں آتی. اور ان باتوں کو چھوڑو بیگم, گھر کی بات گھر میں رہنے دو. تم سنو, وہ ہم تھے. میں نہیں کہا ونگا ونگا کیوں پہ اڑتا سی روک لے رہا ہے. 7 ہفتے وظیفہ ورد چھٹیاں اور پچھو پے کٹنگ اور جناب اس تو بعد کٹنگ ٹھیک فرمائے. اور اس تقریب میں ایک بہت معزز شخص بیٹھا ہے. وہ فرد بیٹھا ہے مجھے آج پہلی مرتبہ بولتے ہوئے, اسٹیج پر بات کرتے ہوئے محبت اور شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. وہ شخص ایک عظیم شخص ہے. وہ شخص وہ ہے کہ جو صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی کمر پر بیگ لاد کر اپنی چھوٹی سی دکان پر چلا جاتا ہے. وہاں پر محنت مشقت اور مزدوری کرتے ہوئے سارا دن گزارتا ہے. درمیان میں نمازوں کے وقفے کرتا ہے. رات ڈھلے گھر واپس آتا ہے, کھانا کھا کر سو جاتا ہے. اس شخص کی بدولت میں پروان چڑھا ہوں. اس فرد کی بدولت, اس کی محنت کی بدولت, اس کی مشقت کی بدولت میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, یہاں پر موجود ہوں. یہ میں نے سب کچھ وہیں سے حاصل کیا اور مجھ میں اتنا اعتماد اگر ہے تو میں یہ جو ساری باتیں کر رہا ہوں اگر یہ میں نے سیکھی ہیں تو یہ بے فکری میں سیکھی ہیں, کیونکہ میرے باپ نے کبھی مجھے پیسے کی کمی محسوس نہیں ہونی تھی. حاجی محمد حسین صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. میرے والد آئے ہوئے ہیں آج اس تقریب میں جناب. میں اپنے اور آپ کے معزز مہمان سے ایک بات کرنے کے لیے پروگرام میں شامل نہیں ہے. ایک لمحہ پہلے مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا, انتظامیہ اور شیڈیول میں یہ چیز شامل نہیں ہے. اور میں یہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں نا, بیٹے جذباتی فیصلے میں تو کبھی کرتے ہیں نا. حاجی محمد حسین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ایک بات یہاں پر آ کر کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے مجھے بلا کر زیادتی کی ہے, میں کبھی اسٹیج پر نہیں آیا, یہ میرا پہلا واقعہ ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان بچوں نے جو مل کر یہ ایک باغ بنایا ہے, ان بچوں نے مل کر جو یہ اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے, اللہ اس کو کامیاب کرے, میری دعا ہے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن جس سے جگرے لالہ میں ٹھنڈک ہو شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. فیض خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم جناب,
प्रिंसिपल साहब, मोहतरम मेहमान खुसूसी जनाब आसम फारूकी साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान ग्रामी कदर, अलकलम के इस दूसरे यौम तासीस के मौके पर आज ये पिंडाल सजा है और मुझसे कबल सारे ही मुकर्रीन ने आकर मुबारकबाद के पैगामात दिए। मैं ये फैसला अब तक नहीं कर पाया कि मैं मुबारकबाद किसको दूं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल को मुबारकबाद पेश करूं, तलबा को पेश करूं या असातिज़ा को पेश करूं। सालगिरह अफराद की भी बनती हैं और इदारों की भी बनती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब किसी फर्द की सालगिरह बनती है, जब किसी फर्द की सालगिरह मनाई जाती है तो उसकी जिंदगी का एक साल गिर जाता है, एक साल कम हो जाता है। और जब किसी इदारे की सालगिरह बनाई जाती है तो उसकी उम्र में एक दिहाई का इजाफा हो जाता है। अगर हम अपने इदारों से मोहब्बत करने लगें तो ये पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। मोहतरम मेहमानाने ग्रामी, हमारे मुल्क के इदारे मजबूत नहीं है। खा वो इदारा सेनेट का हो, सेनेट से लेकर बल्दियाती इदारों तक हमारे इदारे मजबूत नहीं है। ये कौमी इदारों का हाल है। यूनिवर्सिटी से लेकर म्यूनिसिपल कारपोरेशन तक के तालीमी इदारों की अगर बात करूं तो वो भी मजबूत नहीं है। इसकी क्या वजह कि हमने इदारों से मोहब्बत करनी छोड़ दी। आज के इस पिंडाल में इन लोगों से मुखातब आने के लिए एक बात की पाबंदी आयद कर दी गई। और बरादर अजीज एजाज, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, ये कंजूसी है, फयाजी नहीं। मैं अपने इन तलबा और तालिबात के साथ मुखातिब होता रहता हूं अक्सर, मगर आज जी चाहता है कि चंद बातें कर लूं। इस मुल्क के अंदर इनकलाबात की बात की जाती है। इस मुल्क के अंदर हर तरह के इनकलाब का नारा लगा, माशी इनकलाब का नारा लगा, समाजी इनकलाब का नारा लगा। इस मुल्क के अंदर फौजी इनकलाब की बात की गई, मगर आज तक इस मुल्क के अंदर तालीमी इनकलाब की बात नहीं की गई। हमने अलकलम कॉलेज को अपनी असल इमारत से निकालकर आज इस पिंडाल तक पहुंचाया है और इस पिंडाल में पहुंचाकर हम आज अपने रब से यह अहद करते हुए, छोटा मुंह और बड़ी बात के मुतरादिफ है मेरी बात, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए कि आज एक नया नारा हम देते हैं और वो तालीमी इनकलाब का नारा है कि हम इस मुल्क के अंदर तालीमी इनकलाब बर्पा करेंगे। और फिर यह भी साबित करना चाहता, तालीम से गुरेज कीजिए, मुझे बात करने दीजिए। कौन सी तालीम की बात करते हैं? क्या वो तालीम के जो लॉर्ड निकाले ने बनाकर हमारे सर पर मुसल्लत की? नहीं, वो तालीम नहीं। वो तालीम के जिसका नक्शा मोहम्मद अरबी ने बनाया, वो तालीम के जो इंसान को मुर्दों की बस्तियों से निकाल कर जिंदों की वादियों में खड़ा कर देती है, मैं उस तालीम की बात करता हूं। वो तालीम के जो उमर इब्न खत्ताब को फारूक आजम बना देती है, मैं उस तालीम की बात करता हूं। मैं उस तालीम की बात करता हूं कि जिसके नतीजे में जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन जैसे अदाकार पैदा नहीं होते, इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार और यूसुफ डार जैसे मुजाहिद पैदा होते। मैं उस तालीम की बात करता हूं। मैं उस तालीम की बात करता हूं कि जो कौमें बनाती है, जिस तालीम से कौमें बना करती हैं, वो कौमें कि जिसका इजहार आज कश्मीर के नौजवान कर रहे हैं। वक्त बहुत कम है, मगर मैं कश्मीर की बात किए बगैर अपनी बात खत्म नहीं कर सकता। वो कश्मीर
کہ جس کا نام آج ہر طرح کے خبروں کے اندر آپ کو ملے گا. خبر نامہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کشمیر کی بات نہ کی جائے. اخبارات اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک وہ کشمیر کا ذکر نہ کریں. اس لیے کہ اس کشمیر کو آج سے نصف صدی قبل ایک رجل عظیم نے پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا، اور شہرک کے بغیر کوئی ملک مکمل نہیں ہوتا. اس کشمیر کو صرف آپ اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہاں کشمیر کے اندر لوگ آج شہید ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کشمیر کے جس کے دامن کو چیرتے ہوئے دریا پنجاب کی اس مردہ زمین کو زندگی کا پیغام دے جاتے ہیں. میں اس کشمیر کی بات کرتا ہوں جس کی گردن پر ڈیم تیار ہو رہے ہیں، ڈیم بن رہے ہیں، اور آج آپ کو آپ کے اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنایا ہے. وہ کشمیر کے جس کے نوجوان آج سنگینوں کی نوک پر کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہم اس پنڈال کے اندر بیٹھ کر، پھولوں کی سیج پر بیٹھ کر اگر اس کشمیر کی بات نہ کریں تو یہ بے انصافی ہو. اس کشمیر کو یاد رکھیے، نیک تمناؤں میں یاد رکھیے، نیک خواہشات میں یاد رکھیے. اور یہ دیکھیے کہ ان کے ساتھ آج کیا حال ہوا کہ ان کے نوجوان تعلیمی اداروں میں پڑھ نہیں رہے، ان کو ان کی ماؤں کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں تلا جا رہا. وہ بچے آج کے جی اور نرسری میں نہیں پڑھ رہے، ان کی ماؤں کے سامنے ان کو ذبح کیا جا رہا. یہ کہاں سے جذبہ حریت ان کے اندر پیدا ہوا؟ اس تعلیم نے ان کے اندر یہ جذبہ حریت پیدا کیا. اور ایک تعلیم وہ تعلیم ہے کہ یہاں ایجوکیشن کا ذکر کیا گیا، یہاں کیتھیڈرل کا ذکر کیا گیا کہ ایجوکیشن کے اندر بھی تعلیم دی جاتی ہے، کیتھیڈرل کے اندر بھی تعلیم دی جاتی ہے. فرق کیا ہے اس تعلیم میں اور ہماری تعلیم؟ مراعات ان کے لیے ہے. جب ہمارے ارباب اختیار وہاں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. یہاں آتے ہیں تو یہاں بھی بات کرتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. یہاں آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں بل صفائی کرو، یہ حب وطنی ہے، یہ حب الوطنی ہے. اور اس ملک کے محب وطن بیٹے دسمبر اور جنوری کی سردیوں میں اپنے ٹھٹھرتے ہوئے جسموں کے ساتھ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر نہروں میں اتر آتے. افسوس اس بات کا ہے کہ وہی لوگ جب ایجوکیشن کے کنووکیشن میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ تم فلسفائی کرو، یہ تمہارا استحقاق ہے، تم جو چاہو کرو، کہ ابھار کر مٹائے جا بگاڑ کر بنائے جا، ابھار کر مٹائے جا بگاڑ کر بنائے جا، میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا. آج کا طالب علم جو ان ٹاٹوں پر پڑتا ہے وہ طالب علم کل اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے گا. اور انشاءاللہ ہم اسی انداز میں ان کی تربیت کر رہے ہیں. ہم کیسے تربیت کر رہے ہیں ان کی؟ ہم اپنے بچوں کے ایک ہاتھ میں قرآن دے کر اور دوسرے ہاتھ میں تلوار دے کر ان کو مسلح کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ایک ہاتھ میں اگر تلوار ہو اور دوسرے ہاتھ میں قرآن نہ ہو تو انسان ہلاکو بن جاتا ہے. اور ایک ہاتھ میں اگر قرآن ہو اور دوسرا ہاتھ تلوار سے خالی ہو جائے تو وہ ملا بن جاتا ہے. اسلام کے اندر نہ ملائیت کی گنجائش ہے اور نہ چنگیزیت کا تصور ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں. کمپیوٹر بنتا ہے، ویڈیو گیمز بنتی ہیں. اہل مغرب نے ویڈیو تیار کیا ہے اور اپنے بچوں کو وہ ان سے میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، وہ فزکس اور کیمسٹری پڑھا رہے ہیں. اور ہمارے بچے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کھیلتے ہیں. ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے اہل مغرب. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، ان کو جنگ کے میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تو یہ سرفرے ہیں، اس لیے کہ یہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر. اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ سبق کہاں سے ملا انہیں؟ یہ افغانستان سے انہیں سبق ملا ہے. اب وہ بندوق لے کر مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے. میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں ان والدین سے کہ اپنے بچوں کو ویڈیو کی لعنت سے بچائیے. کہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں سے 11 گھنٹے پاکستان کا ایک بچہ ویڈیو دیکھتا ہے اور ویڈیو کھیلتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ
اس کے بعد تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، وہ پھر الیکٹریشین بن جاتا ہے، پھر وہ ویلڈر بن جاتا ہے، لیکن وہاں بھی وہ اپنی آنکھوں کی بینائی جو ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے غربت کے قطرے نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ 11 گھنٹے ویڈیو دیکھنے والا بچہ اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اندھا ہونے سے بچائیے۔ نارکوٹکس کی بات کی جاتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا زہر ہے۔ ہیروئن کی بات کی جاتی ہے، ہیروئن نوشوں کو نہ ماریے، ہیروئن نوشوں کو نہ پکڑیے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہیروئن فروشوں کو پکڑیے، ہیروئن فروشوں کو سزائیں دیجیے۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ جو بات ہے ویڈیو کھیلنے سے لوگوں کو بچائیں۔ موجود ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ زندگی کا سودا کرتا ہوں۔ میں اپنی پوری زندگی القلم کالج کے لیے وقف کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ وقف کرتا ہوں کہ یہ ادارہ جہاں سے اٹھے گا اس کی برانچز پورے ملک میں کھلیں گی، دیپالپور میں بھی کھلی ہے برانچز، اور میں اس نبی کا امتی ہوں کہ جس نبی نے کہا ہے کہ اے میرے اللہ، میں غریبوں میں پیدا کیا گیا ہوں، مجھے قیامت کے دن غریبوں سے اٹھانا۔ میں اس نبی کا امتی ہوں۔ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے آنے والی نئی نسل کو ایک پیغام دینا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ جذبہ حریت لوگوں کو ہم دینا چاہتے ہیں، حریت فکر ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، چنگاریوں کی طرح گزر رہا ہے، ہمیں اس وقت کا احساس کرنا ہوگا۔ ہم نے ہر سال اس طرح کے پروگرامات منعقد کرنے ہیں، ہمارا سفر جاری رہے گا، اور سال ہم ایک نیا پیغام دیا کریں گے۔ اور آج کا پیغام، اس یوم تاسیس کا پیغام کیا ہے؟ ہمارے پروگرام کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ کہ کتنے ہی غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، کتنے ہی غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، جتنی بھی روشنی ہے ستاروں سے چھین لو۔ کتنے ہی غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، جتنی بھی روشنی ہے ستاروں سے چھین لو۔ اور کتنی ہی دخترانے وطن کے جسم ہے برہنہ بیگانہ لباس، جتنے بھی ریشم کے ڈھیر ہیں دلیروں سے چھین لو۔ یہ ہیں وہ باتیں، ماں سوائے ایک بات کے جو ابھی وارث اقبال صاحب آپ سے کریں گے، ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے زندگیوں کا سودا کر لیا ہے جناب۔ فیض خان ان لوگوں میں سے ہے جو کہا بعد میں کرتے ہیں، اور جو بات کہنی ہوتی ہے اس پر عمل پہلے کر لیا کرتے ہیں۔ کہ فیض خان اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، رب کے فرمان کو بڑی خوبصورتی سے اس کے دل میں جگہ ملی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ فیض خان زندگی کا سودا کر گیا ہے، اور فیض خان سے میرا تعلق وہی ہے جو مرشد رومی سے اقبال کا تعلق ہے۔ میں نے تو اس فرد کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے، اور جب فیض خان نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ڈبڈبائے لہجے میں بولنے والے یہاں آ کر حاجی محمد حسین صاحب اپنے والد بزرگوار سے کچھ ہفتے پہلے میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھول جائیے آپ کا بڑا بیٹا بھی تھا، وقف کر دیجئے اسے۔ الحمدللہ یہ مجھ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ میں صرف ایک اپنی بات نہیں کرتا ہوں، یہ وارث اقبال، یہ خورشید قادری، یہ نصرت صاحب، یہ واحد صاحب ایک خاموش کونے میں کھڑے ہوئے، یہ یہاں آ کر بولنے والا طارق، یقین مانیے یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں فروغ علم نبوی کے لیے وقف کر دی ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ ہم صرف علم نہیں دینا چاہتے، ہم صرف طلبہ تک کالے حروف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو سیرت کی تعمیر چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ننگے منہ بازار سے آئیں، لیکن القلم کالج کے سٹیج پر جب چڑھیں
تو ان کے منہوں پر نقاب آ جائے. ہم تو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں احباب من، عزیزان گرامی، والدین مکرم، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم تو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، ہم تو یہ سکھلانا چاہتے ہیں. ہم تو دیوانے لوگ ہیں. ہمیں عصر حاضر کے دانشور بے وقوف کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں، ایک کالج میں پڑھاتا ہے، گھر والوں سے ہاتھ پھیلا کر ہر مہینے مانگتا ہے. یہ ڈبل MA کر کے لاہور میں بیٹھا ہے، یہ بیٹا کیا کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا کیا. ہم تو بے وقوف لوگ ہیں عصر حاضر کے پیمانوں کے مطابق. لیکن یقین مانیے یہ کشٹ کاٹنا پڑتا ہے. میں اپنے رب کو کہ جو میری اور آپ کی سانسوں کا مالک ہے، میں ان لمحوں کو کہ جو آ رہے ہیں اور مستقل گزرتے چلے جا رہے ہیں، میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک ایک نفس کو، ایک ایک فرد کو گواہ بنا کر اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگلے یوم تاسیس میں آپ اپنے سے دگنے لوگوں کے ساتھ مدعو ہیں ایک بڑے ادارے میں. ہاں، میں نے اگلے سال کے لیے آپ کو آج مدعو کر لیا ہے. یہ یاد رکھیے گا، آپ تک کارڈ پہنچے نہ پہنچے، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں کہ بے مائگی، کم مائگی اور بے وقتی کے باوجود ہم نے اتنے ستاروں کو اپنے رب کے فضل سے اپنے آنگن میں اتار لیا ہے. ہم نے اتنے بہت سے پھول اس چمن القلم میں جمع کر لیے ہیں. یہ سب کچھ یقین جانیے اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، ہماری صلاحیتیں نہیں ہیں. ہم انتہائی نکمے لوگ ہیں، ہم نہ کچھ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس رب کا فضل ہے جس کو گواہ بناتے ہوئے میں نے بڑے وثوق کے ساتھ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب جذبے صادق ہو، جب منزل جو ہے وہ سچی ہو تو پھر فاصلے سمٹ جایا کرتے ہیں، زمین جو ہے وہ سرک جایا کرتی ہے، منزلیں سامنے دکھائی دیا کرتی ہیں. یہ لوگ دولت کی ہوس میں اکٹھے نہیں ہوئے. خدا گواہ رہی ہے میری اس بات پر، اس القلم کالج میں آج بھی 20 بچے میری فنگر ٹپس پر ہیں جنہیں فیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کالج سے دھتکارا نہیں گیا ہے. جہاں بہت سے بچے ہیں جو بہت کم فیس دے کے پڑھ رہے ہیں، جہاں بہت سے بچے ہیں جو فیس دے ہی نہیں سکتے. یہاں پر موجود القلم اسٹوڈنٹس فورم بچوں کی جو ایک تنظیم ہے اپنے جیب خرچ میں سے، یہ القلم اسٹوڈنٹس فورم کی شکل میں بتا رہا ہوں، فیض صاحب کی بات مکمل کر رہا ہوں کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے کالج میں اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑے ہمارے طلبہ میں سے، تو سب سے پہلے اس کالج کا استاد اس بچے کو خون دینے کے لیے ساتھ جائے گا. ہم یہاں پر یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم یقین جانیے ان بچوں کو ایچسونین سے جو ہے وہ اونچا لے کر جانا چاہتے ہیں. بڑے بڑے محلات نما سکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچوں کے مقابلے پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ رب بے انصاف نہیں ہے، وہ صلاحیتیں سب کو دیتا ہے، غریب کو بھی دیتا ہے، امیر کو بھی دیتا ہے، اور یہ بچے صلاحیتوں سے مالا مال ہیں. میں نے دیکھا ہے یہ بچے بے انتہا صلاحیتیں رکھتے ہیں اپنے اندر، اور ان کی صلاحیتوں کا ایک ثبوت آج کا یہ فنکشن ہے. وارث اقبال صاحب نے اور اس کالج کی انتظامیہ نے تنکا نہیں توڑا اس فنکشن کے لیے. اس فنکشن میں یہ سارا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں بازار میں، یہ بچے بینرز اکٹھے کرتے رہے، یہ بچے جو ہے وہ اس کالج کی کرسیاں جو ہے اس فنکشن کے لیے لگاتے رہے ہیں، یہ بچے جو ہے رسیاں باندھتے رہے ہیں. ان بچوں نے گندے کپڑوں کے ساتھ آج جو ہے گندے ہو گئے ہیں یہ، اور انہوں نے جو ہے یہ ساری جد و جہد اور محنت کی ہے. کوئی سرکاری ادارہ اس طرح نہیں کر سکتا. میں سرکاری اداروں میں پڑھا ہوں. جناب عالی یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اہم بات جو وارث صاحب نے اپنے لیے بچا کے رکھی ہے، چھپا کے رکھی ہے، باوجود اسرار کی بتائی نہیں ہے، اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ سب لوگوں کو اس فنکشن کے 2-3 مقاصد ہیں ہمارے سامنے، کہ بچوں کو کتابی علم دینے کی بجائے
منزلوں کو ان کے سامنے لا کر ہم نے بٹھا دیا ہے کہ جب علم حاصل کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، تو پھر بندہ وہاں سے اٹھ کر یہاں پہنچ جاتا ہے منزلوں کو، تاکہ بچے انیشیٹو لیں اس بات سے، وہ دیکھیں۔ ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے تھے، بچوں نے آج کالج کا فنکشن کیا ہے، کل یہی بچے اپنے اپنے گھروں میں فنکشن ارینج کریں گے، اور ان کے والدین کو تعجب ہوگا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیسے سیکھ لیا۔ اور سب سے بڑی بات وہ جو وارث اقبال صاحب آپ کے سامنے کریں گے، میں القلم کالج کے پرنسپل، اس کارواں کے سالار، اپنے گھر کے واحد کفیل، جس کے کندھوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ بوجھ ہے، القلم کالج کی کشتی کے کھیونہار، اپنے عزیز دوست، آپ کے استاد وارث اقبال صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں، اور جس بات کے لیے آپ نے اتنے لوگوں کو جمع کیا ہے، وہ بات آپ کے سینے میں ان کی امانت ہے، انہیں سونپ دیجیے۔ وارث اقبال صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ صدر محفل، مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلبہ و طالبات، جو لوگ صاحب ادراک و فہم ہوتے ہیں، وہ جب بھی کسی عمارت میں داخل ہوتے ہیں تو اس عمارت کے ماحول، اس عمارت کی چیزوں اور اس عمارت کے ارد گرد سے اس عمارت میں بسنے والے مکینوں کی پسند ناپسند اور رویوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، آج اس پنڈال کو جس طرح سجایا گیا، آج جس طرح اس پنڈال میں میرے قابل تحسین اور قابل عزت رفقائے کار آتے رہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ایک ستاروں کی کہکشاں تھی جس کے اجالے بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، اور آخر میں مجھ سے پہلے اعجاز صاحب نے ان اجالوں کو مزید بڑھا دیا۔ حاضرین محفل، ادارے خاک و خش سے نہیں بنتے، بلکہ ادارے مستحکم ارادوں، مستحکم جذبوں اور مسلسل جدوجہد سے بنتے ہیں۔ ادارے بناتے ہوئے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک طرف بلڈنگ کا کرایہ لینے کے لیے مالک مکان بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، اور دوسری طرف ایک طالب علم کا باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے جس کی بھی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، اور وہی کہتا ہے کہ سر میں ریلوے میں کلرک ہوں، میں اپنے بچے کو آفیسر بنانا چاہتا ہوں۔ کو اس معاملے میں ڈیووٹ کیا ہوا ہے، اور مجھے ایک پناہ گاہ ملی، مجھے رفیق ملے، مجھے دوست ملے، لیکن مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ فیض خان جو 2 سال سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ میرے لیے، وہ اس ادارے کے لیے، وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہ، اور میں نے فیض خان کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ فیض خان 20 دفعہ ایسا ہوا کہ
ان کے گھر میں لوگ بیمار پڑے ہوتے تھے، لیکن فیض خان کالج پہنچا ہوتا تھا۔ میں نے یونس خان کو دیکھا کہ یونس خان اتنا شدید بیمار تھا کہ میں نے یونس خان کو یہ کہا کہ یونس صاحب، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اگرچہ ایگزام نزدیک ہے، آپ اپنے گھر کراچی ہو آئے اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی لائیں۔ لیکن یونس خان نے مجھے یہی بات کہی کہ نہیں سر، ایگزام نزدیک ہیں، میں تیاری کروا کے جاؤں گا، اور بالآخر مجھے زبردستی انہیں ان کے گھر بھیجنا پڑا۔ اور جناب والا، میں کس کی بات کروں؟ یہ کالج میں پہنچے ہوئے تھے اور میں ان کو دیکھ کر تو میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے پھر ایک اسٹوڈنٹ کو کہا کہ میری جان، اگر کچھ بننا ہے تو نصرت بنو اور نصرت صاحب جیسی ریگولرٹی اپناؤ۔ حاضرین مجلس، القلم کالج اگرچہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جس میں شام کی کلاسز ہوتی ہیں، ضرورت اس امر کی تھی اور جس کا احساس ان داخلوں کے موقع پہ ہوا کہ ایک مصدقہ اطلاع کے مطابق تقریباً 57,000 طلبہ و طالبات صرف انٹر کے داخلوں کے لیے کالجز سے محروم رہے، اس لیے کہ ان کے نمبر کم آئے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس سفارشیں نہیں تھیں، اور گورنمنٹ کالجز کے پرنسپلز اور پالیسی ساز ادارے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ میرٹ پر آپ داخلہ کریں، لیکن کیا کبھی انہوں نے ان وجوہات کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ جن کی وجہ سے ایک بچہ امتحان میں بہتر کارکردگی نہیں دکھاتا اور اس کے نمبر کم آتے ہیں؟ جب ایک بچے کی ماں کا آنچل پھٹا ہوا ہوگا، جب اس کا باپ روزگار کے بغیر بیٹھا ہوا ہوگا گھر میں، جب اس کی بہن جہیز کے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوگی، تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا وہ بچہ امتحان میں نمبر لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ حاضرین مجلس، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں تو ہمیں وہ ماحول دینا ہوگا۔ میں کوئی بلدیہ کا رکن نہیں ہوں، نہ میں حکومت کا کوئی ممبر ہوں، نہ میرے بہت بڑے تعلقات ہیں حکمرانوں سے یا بڑے لوگوں کے ساتھ۔ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، پتلا سا آدمی۔ تو میں نے یہاں پہ کیا اعلان کرنا ہے؟ لیکن جو اعلان میں نے کرنا ہے اس کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دیوانگی سے تعلق ہے، اس کا سچے جذبوں کے ساتھ تعلق ہے۔ حاضرین مجلس، میں نے اس بات کا احساس کرتے ہوئے اور اپنے رفقا کار کے ساتھ مشورے کے بعد آج سے کچھ ماہ پہلے ایک فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے جس کا مقصد ہی جہاد ہو، جہالت کے اندھیرے کے خلاف قلم سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف میں وہ سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہوا، بلکہ میں نے اسے اہم اداروں سے رجسٹر بھی کروایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ وہ القلم کالج جس کی چھوٹی سی بلڈنگ ہے، جس کے بینچ ٹوٹے ہوئے ہیں،
جس میں یقیناً بڑے کالجز جیسا بالکل ماحول نہیں ہے، جس کی لیبارٹری اگرچہ بی ایس سی لیول کی ہے لیکن اس کے اندر جگہ اتنی تنگ ہے کہ صرف 20 یا 25 بچے وہاں پہ پریکٹیکل کر سکتے ہیں، اور جس کی چھت پر چند دن ہوئے کچھ اینٹیں آ گئیں، اور میں نے عتیق صاحب سے کہا کہ عتیق صاحب ان اینٹوں کو میرا خیال ہے کہ چھت پہ رکھوا دیا جائے۔ کہنے لگے یار چھت پہ اگر اینٹیں آ گئیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں چھت گر نہ جائے۔ تو جس کی چھت اتنی کمزور ہے اس ادارے میں انشاءاللہ العزیز اس صفحہ جب انٹر کے داخلے ہوں گے تو ہم ریگولر انٹر کی فرسٹ ایئر کی کلاسز کا افتتاح کریں گے۔ اور مجھے یہ معلوم ہے کہ آج کہ اس میں بہت سی مشکلات ہوں گی، وہ راستہ بہت کھٹن ہے۔ فیض صاحب نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتا ہوں، میں ان سے اس وقت آپ سب کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں، اجاز صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے، اور یقیناً نصرت صاحب بھی یہی بات کہیں گے، قادری صاحب بھی یہی بات کہیں گے، آغا صاحب بھی یہی بات کہیں گے، یونس صاحب اور مدثر صاحب بھی یہی بات کہیں گے، اور تو اور ہمارے اس کالج کا چوکیدار بھی یہی بات کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی القلم کالج کے لیے ڈیووٹ کی ہے، لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آج اتنے لوگوں کی گواہی میں یہ بات کہہ دیں، بتا دیں کہ اس میں یہ وقت آ سکتا ہے کہ جب آپ 1 تاریخ کو میرے پاس آئیں کہ سر تنخواہ، تو میں کہہ دوں کہ میں نے تو اسٹوڈنٹس کی کتابیں خرید کے دے دی ہیں۔ یہ وقت آ سکتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانا نہیں، اور میری یہاں پہ میری شریک زندگی بھی بیٹھی ہوئی ہے، میں اسے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ تم نے جس بندے کے ساتھ زندگی نبھانے کا عہد کیا ہے وہ بندہ ایک دیوانہ ہے، اور اس نے اپنی زندگی القلم کالج کے لیے ڈیووٹ کی ہوئی ہے۔ میرے نزدیک پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں انشاءاللہ یہاں ایک ادارہ بناؤں گا، اور جس طرح بغیر پیسے کے موجودہ القلم کالج بنا ہے اسی طرح بغیر پیسے کے ایک عظیم القلم کالج بھی بنے گا۔ کھانا پکانے والے 6 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً کھانا پکانے والا شخص چاہتا ہے کہ کھانا، سر ادھر سے آواز کچھ زیادہ آ رہی ہے، جو ہی کھانے کی آواز آئی ہے، کھانے کی بات میں نے کی ہے اور یہ مچلنے لگے، پہلے سوئے ہوئے تھے، بڑی بات ہوتی کھانے میں۔ تو کھانا بنانے والا، میں بات کر رہا تھا کہ کھانا بنانے والا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا اتفاق ہوا ان دنوں میں یہ نئے تجربے کے بعد کہ کھانا بنانے والا یہ چاہتا ہے کہ کھانا کھانے والے جلد کھانا کھائیں اور پھر اس کی تعریف ہو جائے۔ تو یقیناً وہ مشتاق بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں یہاں سنا تھا کہ القلم اسٹوڈنٹس فورم کے پریزیڈنٹ صاحب اظہر چودھری، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اجاز صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ میں نے اس پروگرام کے لیے 2 بجے تک میٹنگز تو ضرور کی ہیں، رات کے 2 بجے تک میٹنگز تو ضرور کی ہیں، لیکن جو کام ہوتا ہے کرنے والا وہ میں نے واقعی نہیں کیا، اور نہ اساتذہ نے کیا، کیونکہ ہمارے بچے ہیں ہی اتنے برخوردار کہ وہ اس بات کو توہین سمجھتے ہیں کہ ان کے اساتذہ ان کے ہوتے ہوئے کام کریں۔ اور اس میں ہمارے فورم، یہ ایک بینر لگا ہوا ہے القلم اسٹوڈنٹس فورم کا، ایک پیچھے بینر لگا ہوا ہے لاہور فاؤنڈیشن اسٹوڈنٹس فورم کا، اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں اتنا جذبہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور یقین کریں کہ اگر اس راستے میں مشکلات ہیں
तो इन्हीं बच्चों को देखकर, इन्हीं तलबा और तालिबात को देखकर, इनके जज्बों को देखकर मुझे हौसला मिलता है। इजाज साहब हैं, तो इजाज साहब के लिए और अलकलम स्टूडेंट्स फोरम के सदर के लिए मेरी तरफ से खूबसूरत सी ऊंची ऊंची तालियां। इजाज साहब के पांव मेरे पांव को छू रहे हैं। लग यूं रहा है कि वो मुझे ठोकर लगा कर बताना चाहते हैं कि सर बस करो, उन फिर भी मौका मिलेगा। तो बात बस मैं आखिरी चंद बातें करनी है, उसमें ये कि मुझे यहाँ पे बात हुई कि लोग यहाँ वकला भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, मेरी माँ भी है। सिर्फ और सिर्फ अगर ताउन और सरपरस्ती चाहिए तो वो दस्ते शफकत है, और वो दुआएं हैं कि जब भी आप अल्लाह ताला के हजूर झुकें तो इस छोटे से अदारे के लिए दुआ कर दिया करें। और मुझे शुक्रिया अदा करना है उन लोगों का, और एक तरफ एक छोटा सा वली टी स्टॉल है, उन्होंने बैनर दिया, मेरे लिए सब बराबर हैं, और मैं तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। और बिलखुसूस इस गवर्नमेंट के इस अदारे के हेडमास्टर साहब का, उनके असातिज़ा का, और इस अदारे जहां हम बैठे हुए हैं इसके चौकीदार का, कि जिसने हमारे साथ इतना ताउन किया कि आज हम इस खूबसूरत तकरीब को मुनक्कद करने में कामयाब हुए। आखिर में एक दुआया शेर है, और कुछ भी नहीं मुझे दरकार है लेकिन, और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है लेकिन, मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। कल्ली जान ते दुख हजार वे। हमने बहुत से इनामात बच्चों को देने के लिए, जिनकी तादाद 60-70 के करीब से यहाँ रखे थे। प्रोग्राम बर वक्त शुरू होता, बच्चों को बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी की बुनियाद पर उनके असातिज़ा की तरफ से 60 से 70 इनामात यहाँ पर ढेर किए गए थे। उसके बाद उन्हें उठवा दिया गया। उनमें शील्ड भी थी, उनमें कप भी थे। मैं उन सब बच्चों से, अपने उन बेटों और बेटियों से, बहनों और भाइयों से बहुत माजरत खा हूँ, और वक्त जो है उसने हमारी तनावें खींच के रखी हुई हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सी चिट्ठें मिली हैं जिन पर लोगों ने ये लिखा हुआ था कि हमें 1 मिनट का जो है वो 60वां हिस्सा यानी सैकिंग दे दें, और हम जो है वो बस सिर्फ मुबारकबाद दे के चले जाएंगे। मैं उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से भी, स्टाफ की तरफ से भी, तलबा और तालिबात की तरफ से भी, और मैं उनके इस जज्बे पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर बहुत से मेरे मेहमान ऐसे बैठे हैं जिनका फर्दन मुझे यहाँ जिक्र करना चाहिए था। एक नाम मैं गलत कर गया, अब्दुल रज़ाक साहब, उलट पुलट कर गया, तो मैं उसके लिए भी माजरत खा हूँ कि वक्त जो है बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा, और हमने बहनों और बेटियों के लिए, पीछे बैठे वाले लोगों के लिए खैर है इस वक्त भी घर जो है वो पहुँच जाए, लेकिन इनके लिए हमने एक वक्त तय किया हुआ है कि बाहर लोग जो हैं, और आप में से बहुत से लोग बैठे हैं जिनकी जो है वो बहनें और बेटियां आगे मौजूद हैं, और उन्हें साथ जो है वो लेकर जाना है। बहुत से ऐसे मेहमान भी थे जिनके लिए बाकायदा तय था कि वो आएंगे, यहाँ पर बात करेंगे। उनसे मैंने वक्त लिया था, उनसे मैंने वादा जो है वो लिया था मजबूरन। सईद साहब, बहुत से लोगों को मैं यहाँ पर नहीं बुला सका, उनके नाम मैंने यहाँ पर फहरिस्त से काट दिया। मैं उनसे भी बहुत माजरत खा हूँ। मैं उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हर तरह से हमारे साथ ताउन किया है। हमारी आज की मजलिस एक इदारे की यौम तासीस है, और इदारे के यौम तासीस पर सदारती खुतबा देते हुए कोई इल्मी फर्द ही मौजू और मुनासिब है। अरशद अली आसिम फारूकी साहब से मिलने से पहले
میں نے نہیں جانتا تھا، ان کے اداروں کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا تھا. ایک بظاہر چھوٹی سی بلڈنگ کے جب میں اندر گیا تو 5000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے اور پریپ سے لے کر 10th تک جو ہے وہ سب اسٹوڈنٹس کا ہینڈ رائٹنگ بالکل ایک تھا. میں نے جو ہے وہ یہ دیکھا ہے جا کر، اور ان بچوں کا جو ہے نظم و ضبط. پنجاب کے سکولز، پرائیویٹ سکولز کی جو ایسوسیشن ہے ایوان تعلیم، اس کے صدر ہیں. انہوں نے ایک کمرے سے اپنا سکول شروع کیا تھا. آج ان کی شہر لاہور کریم پارک میں 2 ادارے ہیں جہاں پر 10,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. یہ لوگ ہمارے لیے مینار نور ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں. ارشد علی عاصم فاروقی صاحب سے مختصر بات صدارتی خطبہ دینے کے لیے جو ہے وہ گزارش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس تقریب کو ہم باقاعدہ ختم کریں گے. آپ سارے لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے. ارشد علی عاصم فاروقی صاحب. لائق احترام پرنسپل صاحب، مہمانان گرامی، جناب پروفیسر اعجاز صاحب، میرے بیٹے اور بیٹیوں، 1955 سے لے کر 1993 ہے کہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی سے کر کے نکلے، تو اس کے دائیں ہاتھ پر اسلامی تعلیمات، بائیں ہاتھ پر جدید سائنسی علوم اور سر پر کلمہ طیبہ کا تاج ہو. مجھے معلوم ہے کہ تعلیمی درسگاہوں ہی سے ذہنی اور روحانی اور نظریاتی تحریکیں اٹھا کرتی ہیں، اور میں یہاں آج فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج کا یہ ننھا منھا ادارہ، جسامت کے لحاظ سے ننھا منھا ادارہ، قابل ستائش ہے کہ اس ادارے کے بچے اور بچیاں، طالبات اور طلبہ گھنٹوں سے یہاں اس نظم و ضبط کے ساتھ جو چمک آج میں دیکھ رہا ہوں، یقین کیجئے میں کہ اس بڑھاپے کے عالم میں بھی میری رگوں میں خون کھولنے لگا اور خون دوڑنے لگا اور خون گرما دیا گیا. ان نوجوانوں نے پرنسپل صاحب اور پروفیسر صاحبان کے اندر ان کی رگوں میں جذبہ یوں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ میں نے برس ہا برس اس میدان تعلیم و تعلم میں اور درس و تدریس میں گزارے ہیں اور اب بھی خدمت کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کا یہ القلم جس نے کہ آج اعلان بھی کر دیا ہے الجہاد، میں سمجھتا ہوں جس طرح ان کا یہ فرمان ہے کہ ہم انسان سازی کر رہے ہیں، یہاں ہم سیرت سازی کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. تعلیم تو دنیا میں بھی ہے، مادی تعلیم تو ہر جگہ ہے، سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، ٹیکنالوجی بھی بڑی ہے. آج تو وہ قوم بھی یہاں ہے جس نے ستاروں پہ کمندیں ڈال لی ہیں، آج تو وہ قوم بھی ہے جس نے چاند پہ بسیرا کیا ہوا ہے. لیکن سامعین باطن کی، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسی قوم کا سابق صدر بش بظاہر دنیا کا ایک واحد بہت بڑا طاقتور حکومت کا صدر، اور میں اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ دنیا کا واحد گنڈا اس بے چارگی میں اور بے بسی کے عالم میں، جب مشرق وسطی میں ایک چھوٹے سے اس مسلمان ملک پر کئی طاقتوں کے ساتھ حملہ کرتا ہے، عراق پر حملہ آور ہوتا ہے،
اور دنیا کی جدید ترین اور مہلک ترین مشینری کے ساتھ اس کے سپاہی مشرق وسطی میں خیمہ زن ہیں، تو وہ اس قدر بے بس اور بے چارہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے امریکہ والو سن لو کہ میرے نوجوان جتنے آج مشرق وسطی کے میدان جنگ میں محفوظ نظر آتے ہیں، اتنے واشنگٹن کی گلیوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا۔ سامعین گرامی قدر سنیے، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ داروں سے جنم لینے والی تہذیب جس نے کہ اعلان کیا ہے یہاں کہ میں اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا کہ ہم آہنگ کر دیں گے، اور جب یہ دونوں آوازیں ہم آہنگ ہوں گی تو یقین کیجئے انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب آئے گا کہ جس کے پہلے کچھ پتھر ان نام نہاد اساتذہ کی طرف لڑکیں گے جنہوں نے لباسے تو اساتذہ کے پہن رکھے ہیں، لیکن چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری نوجوان نسل کو یوں بگاڑ رہے ہیں تعلیمی درسگاہوں میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ امتحان جہاں ہوتا ہے وہاں ان حالوں میں وہاں یہ نقلیں بہت مبارک دیتا ہوں اس حکومت کے کارپردازان کو جنہوں نے اتنا عزم کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور زہریلی افیون نہیں ہو سکتی کہ جو ہماری نئی نسل کی رگوں میں شائع کی جا رہی ہے، ان کا بالکل مستقبل تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اور میں ان بھیڑیے اساتذہ سے کہوں گا کہ خدا را ہماری صفوں سے نکل جائیے، آپ اساتذہ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، میں معاف کیجئے گا ایک آدھ منٹ اور لوں گا، آیا میرے قریب تو نکلا سراب رنگ، آیا میرے قریب تو نکلا سراب رنگ، دیکھا تھا اس کو دور سے کندن لگا مجھے، اور پرکھا جو اس کو میں نے تو وہ بوند بھی نہ تھا، پرکھا جو اس کو میں نے تو وہ بوند بھی نہ تھا، ایک شخص دیکھنے میں جو ساون لگا مجھے۔ یہ وہ اساتذہ ہیں، آج اس پلیٹ فارم سے میں الجہاد کا اعلان سنتے ہوئے اس کے لیے میں یہ کہوں گا، اور یہ یقیناً خوشی ہوگی مجھے کہ کوئی تو پرچم لے کر نکلے، اور انہوں نے پرچم تھام لیا ہے، کوئی تو پرچم لے کر نکلے اپنے گریباں کا جالب، کوئی تو پرچم لے کر نکلے اپنے گریباں کا جالب، اور چاروں جانب سناٹا ہے، دیوانے یاد آتے ہیں۔ شکریہ۔ انتہائی معزز اور محترم حاضرین، میرے طلبہ و طالبات، یہاں پر موجود والدین، اساتذہ، وکلاء، ڈاکٹرز اور معاشرے کے جتنے بھی طبقے اور ان کی نمائندگی کرنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ صدارتی خطبہ ہو چکا، دعا اب آپ کے سامنے ہوگی۔ دعا سے پہلے ہمارے بچے خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، القلم کالج کا ترانہ پڑھنے کے لیے بچے جلدی سے ادھر آ جائیں، طالبات ذرا دائرہ بنا لیں آپ، اور یہ
जितनी देर में ये सारे एडजस्ट हो रहे हैं, मेरी आवाज से आवाज मिलाते हुए, हम आहंग होते हुए, वो एक बच्चे ने नारे की कोशिश की थी, वो बात जो है वो उससे बन नहीं सकी। आप हल्के हल्के जो है वो करते चले जाएंगे मेरे साथ, उतनी देर में ये लोग एडजस्ट हो जाएंगे। भाई प्यारा प्यारा अल कलम, भाई प्यारा प्यारा अल कलम, मेरी आंख का तारा, मेरे दिल का सहारा, सब मिलकर बोलो ताली भी बजाओ, सब मिलकर बोलो ताली भी बजाओ। भाई प्यारा प्यारा एक चांद चमकता, उस चांद की किरणें, एक बहता दरिया, लहरों की रवानी, बेदाग जवानी, एक चढ़ता दरिया, फिर जोश का पानी, सब मिलकर बोलो, सब दिल से बोलो, सब मिलकर बोलो। बेदाग है माज़ी, खूबसूरत नज़ारा, मेरे दिल का सहारा, भाई तेरा मेरा, भाई मेरा तेरा, बहनों का देखो, भाइयों का देखो, भाई सबका देखो, ये तेरा मेरा, ये मेरा तेरा, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, सब दिल से बोलो। सच्चा है नारा, है ये भी प्यारा, सब मिलकर बोलो। बहनें भी बोली, भाई भी बोले, माएँ भी बोली, कुछ बाबे बोले, कुछ पीछे बोले, कुछ आगे बोले, कुछ दाएं बोले, कुछ बाएं बोले, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो। दिल से पुकारो, जरा धीरे धीरे, जरा हौले हौले, जरा धीरे धीरे, जरा सोच के बोलो, सब मिलकर बोलो, जरा सोच के बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो। जरा धीरे धीरे, जरा हौले हौले, जरा हौले हौले, जरा और भी हौले, जरा और भी हौले, जरा दिल से। जिंदा है अगर मुस्लिम, दुनिया को हिला देंगे। जिंदा है अगर मुस्लिम, दुनिया को हिला देंगे। जिंदा है अगर मुस्लिम, दुनिया को हिला देंगे। जिंदा है अगर मुस्लिम, कुछ भी नहीं लेकिन हम कौन है, हम क्या है। हम कुछ भी नहीं लेकिन हम कौन है, हम क्या है। हम कुछ भी नहीं लेकिन वक्त आएगा आने दो, हम तुमको बता देंगे। वक्त आएगा आने दो, हम तुमको बता देंगे। जिंदा है अगर मुस्लिम, दुनिया को हिला देंगे। जिंदा है अगर मुस्लिम, दुनिया को हिला देंगे। हम सीनाए हस्ती में अंगारा है अंगारा। हम सीनाए हस्ती में अंगारा है अंगारा। हम सीनाए हस्ती में अंगारा है अंगारा। शोले भड़क उठेंगे, झोंके जो हवा देंगे। शोले भड़क उठेंगे, झोंके
دے